हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मेरा जो आज का नावल है अंगना फूल खिलेंगे, जिसकी राइटर हैं राहत जबीन। चलिए चलते हैं नावल की तरफ। और फैसल ने इसे ढूंढ ही लिया था। इसके गिनती के तो चंद दोस्त थे। खुदा की कसम, तुम्हें ढूंढने के लिए कुएं में बांस डाल देने थे। और तो यहाँ बगल में छुपा बैठा है। तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि तुमने किया क्या है? तुम 2 दिन से घर नहीं आए और सानिया वहाँ अकेली पागल हो रही है। फैसल उसे बाहर ले आया था। ड्रामा? वो अकेली कहाँ होती है? इसके पास तो बहुत ऑप्शन है। जहर में बुझा बेगाना लहजा नफरत से लबरेज था। फैसल ठठक गया। लगता है कोई संगीन बात हुई है। सब खत्म हो गया है। अवैध ने इसे नजरें हटाकर खाली पार्क को देखा। फजूल ना बोल, कुछ खत्म नहीं हुआ। झगड़े हो जाते हैं, मगर तुमसे ऐसे जज्बातीपन की उम्मीद नहीं थी। फैसल ने झिड़क कर कहा। हर वो बात हुई है जिसकी उम्मीद नहीं थी। वो उठकर चल दिया। ओ हेलो, कहाँ हीरो? फैसल तेजी से सामने आया। मुझे जाना है। कहीं नहीं जाना, फैसल ने डांटा। यहाँ से सीधा घर जाओगे मेरे साथ। मैंने सानिया की जो हालत देखी है, तुम्हें कहीं और नहीं जाने दूंगा। फैसल ने अच्छे दोस्तों की तरह कुरीदा नहीं था, न तफसील जानने की कोशिश की थी। वो अब तक वहीं है। अवैध का लहजा अजीब था। इन्हें कहाँ जाना है? और तुम भी घर चलो। जो भी मसला है बैठकर हल करो। वालिदैन से भी अलग हुए लोग बातें करेंगे कि अब एक दूसरे के साथ भी नहीं बनी। अवैध ने लब भींच कर इसे देखा, जैसे कुछ कहना चाहता हो, जैसे कहने को कुछ भी ना हो। अवैध प्लीज। फैसल ने दोनों हाथ इसके कंधों पर रखे। घर ही जाऊंगा, फिक्र न करो, एक बार तो जाना ही है। अवैध ने अपने कंधों से इसके हाथ उठाए और लंबे लंबे ढक बढ़ता हुआ चला गया। चलो अच्छी बात है, आमने सामने होंगे तो गले भी मिल लेंगे। फैसल कदरे इत्मीनान से बड़बड़ाया। ईरम ने तासुफ से अफान को देखा। वो औंधे मुंह बेड पर पड़ा था, ना सोया ना जागा। मानी को डिस्चार्ज कर दिया गया है। ज़ारा इसके साथ ही घर आई थी और अफान इसका सामना नहीं कर पा रहा था। अफान? ईरम ने इसके कंधे पर हाथ रखा तो अफान सीधा होकर लेट गया। उठ जाएं, शावर ले लें, मैं नाश्ता बनाती हूँ। मूड नहीं है। इसने बेजारी से पेशानी मसली। इतना क्यों सोच रहे हैं? हादसा था, किसी की मौजूदगी में भी हो सकता था। ईरम ने इसकी पेशानी पर हाथ रखा। वो एकदम उठकर बैठ गया। मेरी मौजूदगी में क्यों हुआ? ईरम की समझ में ना आया। अब इसका क्या जवाब दे? मुझे लगता था कि सिर्फ मैं हूँ जो मानी को प्रोटेक्ट कर सकता है। मेरे होते हुए इसे कभी कुछ हो ही नहीं सकता, और वो मेरी नज़रों के सामने मेरे ही हाथों से फिसलता चला गया। अफान, हो जाता है, शुक्र है कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। नुकसान तो हो गया है, वो बड़बड़ाया। कैसा नुकसान? ईरम ने ना समझी से उसे देखा। मैं अपने जम समेत मुंह के बल गिरा हूँ। मुझे लगता था कि जैसे मैं जहाँ मैं हूँ वहाँ कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। कितनी बार इसके गिरने पर, मामूली चोट लगने पर मैं सबको बातें सुनाया करता था। तुम्हें भी कितनी बार डांटा और तुम चुप करके सुनती रही, क्योंकि मुझे लगता था कि ये बड़ों की लापरवाही होती है जो बच्चे जख्मी होते हैं। जब इंसान खुद नहीं सीखता तो फिर कुदरत उसे सिखाने का इंतजाम करती है। वो भी इस अमल से गुजरा था। मैं ज़ारा से नजरें नहीं मिला पा रहा था। आपने इसकी तड़प देखी? अफान ने गर्दन झुका ली। वो एक माँ की तड़प थी। वो क्या कहता? खामोशी से अपने हाथ के अंगूठे को देखता रहा। ज़ारा कहाँ है? मानी के पास, ईरम ने कहते हुए बगौर अफान को देखा। एक लम्हे के लिए भी इसके करीब से नहीं उठी। अफान ने हल्का सा मुस्कुराकर सर झटका। क्या हुआ? ईरम को इसकी मुहब्बत मुस्कुराहट का मतलब समझ में नहीं आया था। वो वही कर रही है जो मैं करता था। ज़ारा इस वक्त गुस्से और तकलीफ में है। प्लीज़ कुछ भी कह भी दे तो बुरा मत मानना, ईरम ने एहतियात से कहा। वो मुझे बहुत कुछ कह चुकी है। अफान ने जताया कि इसके बावजूद खामोश ही रहा था। ईरम मुस्कुराई। अब नाश्ता बनाऊं? हाँ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। मूड भी ठीक करें। ऐसी बासी सी शक्ल अच्छी नहीं लगती। ईरम ने दोनों हाथों से इसके बाल मजीद बिखेरे। मैंने तो सुना था जिनसे मोहब्बत हो वो हर हाल में अच्छे लगते हैं। इसने सर उठाकर बहुत दिनों के बाद फुर्सत से बीवी को देखा। ये किसने कहा है मुझे आपसे मोहब्बत है? ईरम ने हैरत से आंखें फैलाई। नहीं है। वो मौजब हुआ। लैला मजनू वाली न सही, निकाह वाली भी नहीं है। वो तो देखना पड़ेगा। ईरम का लहजा शरारती हुआ। क्या? अपना दिल? वो दानिस्ता इससे ऐसी बातें कर रही थी। महबूब उदास था, बेचैन था, बिखरा हुआ था। वो इसे बहला रही थी, समेट रही थी। वो तुम कैसे देखोगी? अफान ने ताज्जुब से पूछा। वो तो मेरे पास है। ईरम ने कुछ कहने को लब खोले मगर कह न पाई। वो लाजवाब हो चुकी थी। अफान बेख्तियार हंसा। ईरम पुरसकून हो गई। वो बहुत दिनों के बाद मुस्कुराया था। बीबी जान, आपके लिए कुछ लाऊं? जूस वगैरह? ईरम ने कमरे में आकर पूछा। वो अब ये भी नमाज से फारिग हुई थी। नहीं बेटा, अब खाना ही खाऊंगी। उन्होंने अपनी तस्बीह उठाई। बस 10-15 मिनट में तैयार हो जाएगा। ईरम ने इनके कदमों से जाए नमाज उठाकर तय लगाई, फिर बेड पर बैठने में इनकी मदद करने लगी। जीती रहो, बहुत ख्याल रखती हो मेरा। उन्होंने खुश होकर दुआ दी। क्यों नहीं रखूंगी, मेरी अम्मा है। शुक्र है अफान की जिंदगी में तुम्हारे जैसी समझदार लड़की है, वरना इसने तो मुझे
ہمیشہ مایوسی کیا ہے۔ آپ تو ایسے نہ کہیں، اس حادثے کی وجہ سے نہیں کہہ رہی ہوں بیٹا، اس کے رویے کی بات کر رہی ہوں۔ وہ سمجھتا تھا کہ جہاں وہ ہے وہاں کچھ غلط ہو ہی نہیں سکتا، ہاجرہ نے نرمی سے کہا۔ عفان کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے۔ ایرم نے عفان کا دفاع کیا۔ شاید اب اس کی سمجھ میں آ جائے، زندگی میں سب کچھ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا۔ ہماری زارا کتنی تکلیف میں تھی، کاش اب اس کا درد، اس کی تکلیف عفان کو محسوس ہو جائے، انہوں نے دل گرفتی سے کہا۔ آپ زارا سے بہت پیار کرتی ہیں؟ وہ مسکرا دی۔ ہاں، جس وقت وہ اس گھر میں آئی تھی ساری بیٹیاں بیاہ کر جا چکی تھی، مانو اسی کو بیٹی بنا لیا، جیسے اب تم میری بیٹی ہو۔ انہوں نے پیار سے ایرم کو دیکھا تو اس نے بے اختیار ان کے ہاتھ کی پشت پر بوسہ دیا۔ مان دو طرفہ ہوتے ہیں، دیے بھی جاتے ہیں، رکھے بھی جاتے ہیں۔ رشتوں کی خوبصورتی دو طرفہ رویوں پر منحصر ہوتی ہے۔ ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہوں تبھی رشتوں کا حسن برقرار ہوتا ہے۔ ایرم اور ہاجرہ دونوں نے یہ بات سمجھ لی تھی۔ وہ اپنے شوہر سے ویڈیو کال پر بات کر رہی تھی۔ پہلو میں بچہ دوا کے زیر اثر سکون سے سو رہا تھا۔ اس کے سر کے سارے بال صاف تھے، اوپر سر پر پٹی بندھی تھی۔ دستک کی آواز پر زارا نے خدا حافظ کہہ کر کال کاٹ دی۔ آ جائیں۔ اندر آتے عفان کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھرے، جو اتنے نمایاں تھے کہ عفان سے چھپے نہ رہے۔ پھر بھی اس نے قریب آ کر مانی کا گال چھوا۔ ڈسٹرب مت کرو، سو رہا ہے، زارا نے ٹوکا۔ عفان نے ایک نظر زارا کو دیکھا اور ہاتھ ہٹا لیا۔ یہ سب اچانک ہو گیا۔ عفان نے کچھ کہنا چاہا مگر زارا نے اس کا جملہ اچک کر کال کاٹ دی۔ سب کچھ اچانک ہی ہوتا ہے عفان، کچھ چیزیں ہماری زندگی کی پلاننگ کا حصہ نہیں ہوتی مگر وہ ہو جاتی ہیں۔ اس کا لہجہ تلخ تھا۔ عفان خاموش ہو گیا۔ جیسے زبیر کی موت۔ عفان کے چہرے کا رنگ بدلا۔ میری شادی، مانی کی جدائی، اس میں سے کچھ بھی میری زندگی کی پلاننگ میں شامل نہیں تھا مگر یہ ہوتا چلا گیا کیونکہ قسمت کا لکھا اپنے حساب سے پورا ہوتا ہے، ہمارے حساب سے نہیں۔ عفان کو وہ بہت میچور لگی، اس کا انداز، اس کی گفتگو، اس کے چہرے پر چھائی سنجیدگی۔ وہ اس پر پرانی زارا کو تلاش کرنے میں ناکام رہا جو لاپرواہ سی تھی۔ عفان نے تھک کر دیوار سے ٹیک لگائی۔ تم جانتی ہو ایسا نہیں ہے، میں بھی ایسی نہیں تھی، لیکن ایک کے بعد ایک امتحان سے گزری ہوں تو سوچو مجھ پہ کیا کچھ بدلا ہوگا۔ زارا کا لہجہ یاسیت میں ڈل گیا۔ میں مانی کو بہت چاہتا ہوں زارا، وہ بے بسی سے گویا ہوا۔ ایک ماں سے بھی زیادہ، جس نے اپنے بچے کو 9 ماہ پیٹ میں رکھا، اپنے خون سے سینچا، پیدائش کی تکلیف سہی۔ رب بھی اپنی محبت سمجھانا چاہے تو ایک ماں کی مثال دیتا ہے، اور تم نے میری ہی محبت پر شک کیا؟ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ تم اور مانی ہم سے دور جا سکتے ہو۔ عفان نے اعتراف کیا۔ میں نے بھی نہیں سوچا تھا۔ زارا کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ آسان نہیں ہوتا بچھڑنے والے لوگ ہوں، گھر بار، رشتے بھولنا آسان نہیں ہوتا۔ تم نے مجھے بہت غلط سمجھا تھا عفان، ہر عورت اتنی مجبور نہیں ہوتی کہ دوسری شادی کے بعد اپنی پہلی اولاد کو بھول جائے۔ میں نے یہ بات پہلے ہی طے کر لی تھی کہ اگر انہیں مجھ سے شادی کرنا ہے تو میرے بیٹے کا ہر طرح سے خیال رکھنا ہوگا، اس کا باپ بننا پڑے گا۔ انہیں کوئی اعتراض نہ تھا۔ تم نے ہر چیز مشکل بنا دی۔ عفان نے اس بات میں سر ہلایا اور کچھ کہنا چاہتا تھا مگر الفاظ نے ساتھ نہ دیا۔ زارا، میں تمہاری طرح بے عقل اور سنگ دل نہیں ہوں کہ ہر بات کا الزام تمہیں دوں۔ جانتی ہوں یہ صرف ایک حادثہ تھا، تم پر کتنا بھی غصہ ہو تمہاری نیت پر شک نہیں کر سکتی۔ زارا نے کہا تو وہ کچھ اور شرمندہ ہو گیا۔ عفان، اب بس کر دو، چھوڑ دو ضد۔ میں 2 کشتیوں میں سوار نہیں رہ سکتی، تمہاری بیوی ہے، اللہ اولاد بھی دے گا، سب کچھ بدل جائے گا، پلیز۔ جب بھی ان کے درمیان یہ بات آئی انجام میں جھگڑا ہی ہوتا تھا۔ اب کہ وہ خاموش رہا، قریب آیا، جھک کر بچے کی پیشانی پر بوسہ دیا اور چلا گیا۔ زارا گہری سانس لے کر رہ گئی۔ وہ اپنے ہی گھر کے سامنے کھڑا اجنبیوں کی طرح دروازے کو گھور رہا تھا۔ پھر اس نے جیب ٹٹول کر چابی نکالی۔ وہ اندر جانا نہیں چاہتا تھا مگر فرار تو مسئلے کا حل نہیں تھا۔ لاؤنج صاف تھا مگر اس کی گمبھیر خاموشی میں اس رات کی اذیت ہو گئی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر بیڈ پر اوندھے منہ پڑی ثانیہ نے ڈر کر سر اٹھایا۔ وہ بیڈ روم کے دروازے کے درمیان کھڑا تھا۔ پہلا لمحہ بے یقینی کی نظر ہوا، دوسرے لمحے وہ تیزی سے اٹھتی اس کی طرف لپکی۔ عبید اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر گویا خود کو یقین دلایا کہ یہ خواب نہیں حقیقت ہے۔ وہ بے اختیار اس سے لپٹ گئی۔ میں جانتی تھی تم واپس آ جاؤ گے، تمہیں مجھ پر اعتبار ہے، تم اس طرح کسی کی باتوں میں آ کر مجھ پر شک نہیں کر سکتے۔ پلیز اب چھوڑ کر مت جانا، میں مر جاؤں گی۔ عبید کی مٹھیاں اور دانت بھینچ گئے۔ مکار عورت، اس نے جھٹکے سے ثانیہ کو خود سے الگ کیا۔ وہ بھونج کی رہ گئی۔ عبید الماری کی طرف بڑھ گیا، اوپر سے بیگ نکالا اور اس میں اپنا سامان بھرنے لگا۔ ثانیہ ہکا بکا رہ گئی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ جواب ندارت، وہ ہنوز اپنے کام میں مصروف۔ کہاں جا رہے ہو؟ میں تمہیں اس طرح جانے نہیں دوں گی۔ ثانیہ نے لپک کر اس کے ہاتھ سے بیگ لینا چاہا مگر عبید نے اس کی کلائی دبوچ کر جھٹکے سے پیچھے ہٹایا۔ تمہیں کیسے یقین دلاؤں؟ فرق جھوٹ بول رہا ہے۔ کر لیا یقین؟ وہ اس کی طرف مڑ کر پھنکارا۔ مان لیا وہ جھوٹ بول رہا ہے مگر وہ تمہارے ساتھ اس گھر میں کیا کر رہا تھا؟ وہ زبردستی آ
گیا، ثانیہ ہکلائی۔ میں نہیں مانتا، کوئی چور دروازہ کھلا تھا؟ کہیں تو شے ملی تھی۔ عبید مجھ سے غلطی ہو گئی، ثانیہ رو پڑی۔ غلطی تو مجھ سے ہوئی ہے ثانیہ، وہ اس سے زیادہ رویا۔ محبت نہیں عشق کیا تھا، کہیں پڑھا تھا محبوب تو وہ ہے جس کا غلط بھی غلط نہ لگے۔ تم غلط کرتی تھی، میں تمہاری محبت کو انتہا سمجھتا رہا۔ ماں نے کہا کہ تم نے ان کے میسیجز ڈیلیٹ کیے، میرے موبائل پر ان کا نمبر بلاک کیا، میں نے نظر انداز کیا۔ سب کہتے تھے تم خود غرض لڑکی ہو۔ میں نے کہا میری محبت نے اسے خود غرض بنا دیا ہے، وہ میرے لیے پاگل ہے، اس لیے پاگل پن دکھاتی ہے۔ تمہاری محبت میں نے ہر رشتہ خود سے دور کر دیا تھا، اور تمہیں مجھ سے کیا چاہیے تھا؟ اپنے سر کے بال نوچتا وہ دیوانہ ہو رہا تھا، اور وہ رو رو کر بے حال۔ وہ میرے لیے پاگل ہے، اس لیے پاگل پن دکھاتی ہے۔ تمہاری محبت میں نے ہر رشتہ خود سے دور کر دیا تھا، اور تمہیں مجھ سے کیا چاہیے تھا؟ اپنے سر کے بال نوچتا وہ دیوانہ ہو رہا تھا، اور وہ رو رو کر بے حال۔ محبت میں ساری قربانیاں عام طور پر عورت دیتی ہے، یہاں اس کے مرد نے دی تھی۔ وہ پیتل تھی، اس کے مرد نے اسے سونا سمجھا۔ تم چور رستے تلاش کرتی رہی، میری خاطر 2 دن تنگی نہ سہ سکی، اس سے پیسے مانگتی رہی، اپنی چند خواہشیں نہ مار سکی، شوہر کو ذلیل کرواتی رہی۔ محبت قربانی مانگتی ہے، ساری قربانیاں میری تھی ثانیہ۔ وہ بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا، ثانیہ گھٹنوں کے بل نیچے۔ تم نے میری محبت کے منہ پر تھوک دیا ہے، اب میں اس گند کے ساتھ سب کا سامنا کیسے کروں گا؟ ایک موقع دے دو عبید۔ ثانیہ نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ اس کے گھٹنوں پر رکھے، وہ ایک دم کھڑا ہو گیا۔ میں نے تمہیں سارے موقع دیے، تمہیں یہی سب چاہیے تھا؟ اس نے دونوں بازو پھیلائے۔ تو یہ سب تمہیں مبارک ہو، تمہیں بس عبید نہیں چاہیے تھا، تو لو عبید چلا۔ عبید مت کرو، وہ کر لائی۔ اس نے اپنا بیگ گھسیٹا اور تیزی سے نکلتا چلا گیا۔ کمرے میں بس سسکیاں اور ہچکیاں رہ گئی تھی۔ عبید مجھ سے غلطی ہوئی، لیکن میں بے وفا نہیں ہوں، پر اسے سننے والا جا چکا تھا۔ سوچ رہی ہوں ارم کے گھر سے ہی ہوں آئے۔ بیٹھے بیٹھے آسی کو خیال آیا۔ توفیق صاحب نے کتاب سے نظریں ہٹا کر انہیں دیکھا۔ ہاسپٹل ہو تو آئے تھے، گھر میں جانا چاہیے، دیکھتے ہیں، انہوں نے کسل مندی سے کہا، گویا جانے کا موڈ نہیں تھا۔ آپ تو بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، کہیں جانا ہو تو 100 بار کہنا پڑتا ہے۔ عبید سے کہوں گی لے جائے۔ آسیہ کے الفاظ ابھی منہ میں ہی تھے کہ عبید اندر داخل ہوا۔ دیکھا کیا لمبی عمر ہے میرے بیٹے کی۔ آسیہ نے جتاتی نظروں سے عبید کو دیکھا، اور توفیق نے عبید کے ساتھ بیگ کو، وہی بیگ جس میں وہ اپنا سامان لے کر گیا تھا۔ ان کی نگاہیں بے اختیار رقب میں گئیں، مگر وہ اکیلا تھا۔ باپ بیٹے کی نگاہ ملی۔ یہ سامان کیسا ہے عبید؟ آسیہ جو استقبال کو کھڑی ہوئی تھی حیرت سے پوچھنے لگی۔ عبید نے نگاہ چرائی اور کچھ بھی کہے بغیر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ لگتا ہے بیوی نے گھر سے نکال دیا ہے، توفیق نے تعصب سے سر ہلایا۔ آسیہ کو ان کا جملہ برا لگا، وہ خود گھر چھوڑ کر آیا ہوگا۔ ہمارے دور میں تو لڑکیاں گھر چھوڑ کر آیا کرتی تھیں۔ انہیں مزید مذاق سوجا۔ آسیہ کو مزید غصہ آیا۔ کوئی وقت ہے مذاق کا؟ پتہ نہیں وہ کیوں آیا ہے، کیا ہوا ہے، بتا دے گا، چھری تلے دم تو لے۔ توفیق نے ثانیہ سے کہا، پتہ کرتی ہوں۔ وہی کمرہ تھا، زندگی پھر سے وہیں آ کر ٹھہر گئی تھی۔ اتنی خوشیاں دوں گا کہ سنبھال نہیں سکو گی۔ اس نے بیگ ایک کونے میں رکھا۔ مجھے صرف تمہارا ساتھ چاہیے۔ فلم کی طرح ایک ایک لمحہ اس کی نگاہوں کے سامنے سے گزرنے لگا۔ کہاں غلطی ہوئی، کیا قصور ہوا، کہاں کمی رہ گئی، حساب کتاب تو دوزیاں۔ عبید، آسیہ اندر آئیں۔ کیا ہوا بیٹا؟ پلیز امی ابھی کچھ مت پوچھیں، اس نے نظریں چراتے ملتجی لہجے میں کہا۔ کھانا کھاؤ گے؟ کئی کلباتے سوالوں کو کچلتے ہوئے انہوں نے ثانیہ سے پوچھا۔ نہیں، سونا چاہتا ہوں۔ وہ ان کے دکھانے کو بیڈ پر لیٹ بھی گیا اور بازو آنکھوں پر رکھ لیے۔ آسیہ نے تعصب سے بیٹے کو دیکھا۔ غلط انتخاب بیٹیوں کی زندگی ہی برباد نہیں کرتا، بیٹے کو بھی بے سکون رکھتا ہے۔ انہوں نے خاموشی سے جاتے ہوئے دروازہ بند کر دیا۔ ان تصویروں کو غور سے دیکھو عبید، کیا ثانیہ تمہارے ساتھ بھی اتنی ہی خوش اور مطمئن دکھائی دیتی ہے؟ فرق کا میسج وہ ٹنگ تھا جو اسے بار بار زہر آلود کرتا تھا۔ وہ میرے ساتھ خوش کیوں نہیں رہی؟ عورت کو خوش رہنے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ مجھے عزت، خوشحالی، ساتھ دینے والا ساتھی، کیا چیز عورت کو مطمئن کرتی ہے؟ سوال در سوال کا سلسلہ تھا۔ میں تمہارے لیے اور کیا کرتا ثانیہ؟ وہ اپنا قصور ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ کیا کمی تھی جس نے ثانیہ کو فرق کی طرف مائل کیا؟ فلو سے بے حال نادرہ سر پر پٹی باندھے بیٹھی تھی۔ شبیر گرم پانی میں جوشاندہ گھول کر لے آئے، اور جوشاندہ پیو، فرق پڑے گا۔ اب کسی چیز سے فرق نہیں پڑتا۔ بیماری نے راہ دیکھ لی، نادرہ نے آہ بھری۔ اچھی بھلی تھی، نہ جانے کون سا روگ لگا لیا ہے۔ نہ سوچا کرو، دماغ پر اتنا زور نہ ڈالا کرو، اس بیچارے کو سوچنے کی عادت کہاں ہے؟ انہوں نے جھنجھلا کر لتاڑا۔ اڑا لو مذاق، صبح ہسپتال لے کر جاتا ہوں، 2 دن بخار آنا، 2 دن جانا اچھی بات نہیں۔ جب سے وسیم گیا تھا بار بار بیمار ہونے لگی تھی۔ اتنی جلدی نہیں مرتی، فکر نہ کرو، مرنے کی بات نہ کرو، ہم دونوں ہی ایک دوسرے کا سہارا ہیں۔ شبیر کا لہجہ نرم پڑ گیا۔ شکر ہے آپ کو بھی احساس ہوا، وقت نے سارے رنگ ڈھنگ دکھا دیے تھے۔ تم جوشاندہ پیو، کچھ طبیعت سنبھلے تو 2 روٹیاں ہی ڈال دینا۔ اس حالت میں مجھ سے روٹی پکتی ہے؟ بازار سے لے آؤ، عورت مرتی مر جائے، روٹیاں پکنی ضروری ہیں۔ مواقف نہیں آئی، شبیر نے بیچارگی سے کہا۔ تبھی بیرونی دروازہ کھلا اور ثانیہ اندر آئی۔ لو ثانیہ آ گئی۔ نادرہ کھل سی گئی۔ اولاد تو اولاد ہوتی ہے، ہر بار لڑ کر جاتی تھی، پھر بھی انہی
پھر بھی انہیں انتظار رہتا۔ وہ ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ہائے کیسی اجڑی سی صورت تھی، نادرا کا دل ہی ڈوب گیا۔ کیا ہوا؟ نہ سلام نہ دعا، شبیر بھی ٹھٹکے۔ ثانیہ کیا ہوا؟ نادرا گھبرا گئی۔ اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ نادرا کے ہاتھ سے کپ چھوٹ گیا۔ مسرت کیا بنا رہی ہو؟ ایرم نے کچن میں جھانکا۔ زہرا بی بی نے مکس سبزی بنانے کو کہا ہے، یہ ساتھ مچھلی فرائی کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے۔ ایرم نے فریج سے مسالہ لگی مچھلی نکالی، مگر اس مہک سے ہی طبیعت گھبرانے لگی۔ میں کھانا بنا لوں گی باجی، آپ جا کر آرام کر لیں، مجھے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگتی، مسرت نے اس کی حالت دیکھ کر کہا۔ ایسا ہی کرتی ہوں۔ ایرم کا دل خراب ہونے لگا تھا، تیزی سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس کے موبائل پر آسیہ کی کال آ رہی تھی۔ ایرم نے کمرے میں آ کر کال بیک کی تو وہ عبید کے بارے میں بتانے لگی۔ لگتا ہے کچھ زیادہ ہی جھگڑا ہوا ہے، ثانیہ بھی اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی ہے۔ امی یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ ایرم کو تشویش ہوئی۔ عبید کو بٹھا کر پوچھیں، الگ گھر لیا، سجایا سنورا، اب دونوں چھوڑ کر بیٹھ گئے ہیں؟ بہت پوچھا ہے، بہت کچھ بتا ہی نہیں رہا۔ اب یا تو عبید کی غلطی ہے یا وہ ثانیہ کا پردہ رکھ رہا ہے۔ اب بھی اتنی محبت باقی ہے تو الگ کیوں ہوئے؟ آسیہ نے ناراضی سے کہا۔ غصے میں انسان کچھ بھی کر لیتا ہے، چلیں انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں، انہوں نے کون سا آپ کی سننی ہے۔ کچھ دن الگ رہیں گے تو ایک دوسرے کی قدر ہو جائے گی۔ تبھی عفان کمرے میں آیا۔ ٹھیک ہے امی، بعد میں بات کرتی ہوں۔ اس نے خدا حافظ کہہ کر کال کاٹ دی۔ کیا ہوا؟ مسرت بتا رہی تھی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ عفان نے تشویش سے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ مسرت بتا رہی تھی، ورنہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں چلتا، میرے لیے وقت کہاں ہے جناب کے پاس؟ ایرم نے لاڈ سے شکوہ کیا۔ تم ہی اتنی نئی دوست کے ساتھ مصروف ہوتی ہو، عفان نے جوابی شکوہ کیا۔ وہ جب بھی آفس سے آتا ایرم زارا کے ساتھ کوئی نہ کوئی پلان بنا رہی ہوتی۔ آپ سے وابستہ ہر شے مجھے بہت عزیز ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ ایرم نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یاد نہیں آتا کون سی نیکی کی تھی جو اتنا پیارا لائف پارٹنر ملا، جو شکوہ بھی کرتا ہے تو پیار کے ساتھ۔ رب ویسے ہی آپ پر مہربان ہے صاحب، ورنہ آپ اتنے نیک کہاں ہیں؟ ایرم نے مزے سے کہا تو عفان نے خفا ہو کر دیکھا۔ طبیعت تو کہیں سے بھی خراب نہیں لگ رہی، بس تھکاوٹ اور سستی ہو رہی ہے، کام نہ کرنے کے بہانے۔ عفان نے چڑھایا۔ ایک دن تو چلے گئے، دوڑے گا مسز۔ کمرے کی خاموشی چند پیار بھری آہٹوں پر چونکی اور مسکرائی اور کونوں کے کھدروں میں منہ چھپانے لگی۔ نادرا کے پاس ہر بات کا ایک ہی حل تھا، رابعہ کو بلا لو، وہ بھاگی آئی، کبھی کبھی چڑ بھی جاتی، میکا اتنا پاس بھی نہیں ہونا چاہیے، کل سے آئی ہے، مجال ہے جو منہ سے ایک لفظ بھی نکالا ہے، سامان بھی لے کر آئی ہے، اس سے پوچھو ہوا کیا ہے؟ ثانیہ پہلے کچھ کھا لو پھر تسلی سے بات کرتے ہیں، رابعہ نے پاس بیٹھ کر نرمی سے کہا۔ ثانیہ کی حالت واقعی خراب تھی، کسی بھی مشکل میں رابعہ نے اس طرح ہارا ہوا نہیں دیکھا تھا۔ ثانیہ نے خالی خالی نظروں سے رابعہ کو دیکھا، اس کی نگاہوں کے خالی پن میں رابعہ کو خوف محسوس ہوا۔ ثانیہ کچھ تو بتا دو، رابعہ نے گھبرا کر غصے سے پوچھا۔ رابعہ اس نے مجھے چھوڑ دیا ہے، شکستہ لہجہ۔ ہائے میں مر گئی، نادرا نے کلیجہ تھام لیا۔ دل نے تو 3 لفظ کہہ دیے ہیں، بس زبان سے نہیں بولا، وہ بلکی۔ ستیہ ناس، نادرا نے 2 ہاتھ اس کے کندھے پر مارے۔ میں سمجھی سچ میں طلاق دے دی ہے، جھگڑا کس بات پر ہوا تھا؟ ثانیہ نے زیر لب رابعہ کہا دہرایا۔ رابعہ کو دیکھا اور ڈر گئی، کیا بتاتی، کیا کیا کرتی رہی ہے، جن باتوں کو وہ معمولی سمجھتی تھی، ان کا نتیجہ کیسا بھیانک نکلا۔ ٹھیک ہی تو کہتا تھا عبید، کوئی رزق تو کھلا تھا جو گھر تک رستے بن گئے، کوئی اشارہ تو ملا تھا جو اتنی شے پا گیا۔ یوں ہی نہیں کہا کہ مومن عورتیں غیر مردوں سے بات کرتے ہوئے لہجہ سخت رکھیں؟ کیا وہ جانتا تھا کہ اپنی مخلوق کی خامیوں، کمزوریوں، کجیوں کو؟ تبھی تو ساتھ ساتھ ہر بات کا حل بھی بتا دیا تھا، وہ جس نے انہیں تخلیق کیا تھا، اللہ، وہ کرب سے کراہی۔ رابعہ ٹھٹک گئی۔ اس نے رابعہ کے سامنے پہلی بار اس طرح پکارا تھا۔ ایسا کیا ہوا ہے کہ اسے رب ہی یاد آ گیا؟ محسن کی کال آئی تھی، سب خوشگوار ماحول میں کھانا کھا رہے تھے، جب زارا نے اچانک کہا، ایک دم رک گئے، جانتے تھے وہ اگلا جملہ کیا کہنے والی ہے۔ زارا نے ایک نظر سب کو دیکھا، بطور خاص عفان کو۔ اس نے ہاتھ روک لیا تھا مگر اس کا سر جھکا تھا۔ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ میں واپس کب آؤں گی؟ حاجنہ نے عفان کو دیکھا، وہ اچانک اٹھا اور چلا گیا۔ بی بی جان، زارا نے تڑپ کر انہیں دیکھا۔ بیٹا اس کے لیے ایک مشکل فیصلہ ہے، لیکن مجھے تو آج ہی جواب چاہیے۔ زارا غصے سے اٹھ کر اس کے پیچھے گئی۔ ایرم نے گھبرا کر اٹھنا چاہا، حاجنہ نے روک دیا۔ انہیں بات کر لینے دو۔ ایرم واپس بیٹھ گئی۔ یہ بہت مشکل ہے ایرم، عفان نے کہا تھا، لیکن ہر مشکل کے بعد آسانی ہے عفان۔ میری زندگی کی تصویر مانی کے بغیر ادھوری ہے، زارا کی زندگی بھی اس کے بچے کے بغیر ادھوری ہے، ایرم نے کہا تھا۔ بہت ہو گیا عفان، غصے سے بھری زارا کمرے میں داخل ہوئی۔ عفان بہت ہو گیا، میری برداشت کی حد ہو گئی ہے۔ عفان مانی کے بیڈ کے پاس کھڑا تھا، مانی گہری نیند سو رہا تھا۔ عفان جھکا اور مانی کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ تبھی زارا کی نگاہ اٹھی، عین سامنے دیوار پر بڑی سی تصویر، زارا اور زبیر۔ عفان سیدھا ہوا اور اس کی طرف مڑا۔ یہ پانی کا دم ہے زارا، اور میں چاہتا ہوں کہ تم جب بھی پاکستان آؤ تو تم دونوں یہاں ہمارے پاس ٹھہرو۔ تم مانی مجھے دے رہے ہو؟ زارا پر شادی ملک کی کیفیت طاری ہو گئی۔ میں نیکسٹ ایپیسوڈ جلدی اپلوڈ کروں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔